अस्सलाम दोस्तों, इन सड़बे मौजूद फखर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ का रास्ता साफ, बड़ों ने बड़ा फैसला कर लिया। इसका मतलब ये है कि इमरान खान की कहानी खत्म। वो पब्लिक पॉलिटिक्स में तो रहेंगे, लेकिन पावर पॉलिटिक्स करना अब उनके लिए बेशुमार तरीके से मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि जो सियासत के पाकिस्तान के अंदर जो मुरवजा असूल हैं उसके मुताबिक इस वक्त इमरान खान साहब पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। वो जिसे हम कह सकते हैं कैरेट एंड स्टिक, उसके मुताबिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ रब्ता कर लेते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें कर लेते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के कदमों में भी बैठ जाते हैं, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वो एस्टैब्लिशमेंट को आंखें भी दिखाना शुरू कर देते हैं, उसको चैलेंज भी करना शुरू कर देते हैं, उसकी अथॉरिटी को भी चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। और यही वो रविश है जिसकी वजह से इमरान खान साहब के लिए जो इक़्तिदार की तरफ आने वाला रास्ता है वो बहुत ही हद तक मुश्किल होता चला जा रहा है। तो इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से और उनके एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बनने के हवाले से जो रास्ता है वो किस तरह साफ़ किया जा रहा है, और इमरान खान साहब के लिए इक़्तिदार में आना क्यों मुश्किल होता चला जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करूंगा दुख्तर नवाज शरीफ यानी मरियम नवाज साहिबा की, जो गुज़िश्ता 3-4 दिन से मुसलसल हमले पे हमला किए जा रहे हैं। और उनका जो टारगेट है वो एक जानिब नवाज इमरान खान साहब हैं और दूसरी जानिब उनका टारगेट है जनूबी पंजाब, और जनूबी पंजाब पर ये उनका को मुसलसल तीसरा हमला है। और इस हमले का अगरचे दूसरी तरफ से बज़ाहिर हमारे सामने तो उसका कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन मरियम साहिबा के ये जो हमले हैं जनूबी पंजाब की तरफ ये बार बार जारी हैं, और उनको ललकारा भी जा रहा है, चैलेंज भी किया जा रहा है, निशाने पर भी रखा जा रहा है। बल्कि अब तो ज़रा एक कदम मरियम साहिबा कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कदम आगे भी बढ़ गई और बेचारे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर दिया। इसके सूरत हाल में यकीनी तौर पर यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वाक़तन मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स के अंदर कोई पॉलिसी शिफ्ट आया है। क्योंकि अगर हम मरियम साहिबा की पॉलिटिक्स देखें और उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वहाँ पर यह चीज़ हमारे सामने बड़ी क्लैरिटी के साथ आती है कि जब पार्टी को ज़रूरत होती है बयानियाँ बनाने की, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की, या पावर सेक्टर्स को किसी भी मामले पर इंगेज करने की, तो मरियम साहिबा सामने आती हैं। ये माजी के अंदर आपको याद है ये गुड कॉप बैड कॉप वाली कहानी चलती थी। शहबाज शरीफ साहब गुड कॉप थे, मरियम साहिबा बैड कॉप थी, और वो पावर टॉक्स टू पावर का बयानिया लेके चल रही थी, और शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत का बयानिया लेके चल रहे थे। कुछ इसी किस्म का रेप्लिका इस वक्त होता हुआ नज़र आ रहा है। मरियम साहिबा इस वक्त एग्रेसिव टोन में नज़र आ रही हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब अपने रिवायती मुफाहमाना हॉकी खेलने के चक्रों में ही नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा और कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अगर आप मरियम साहिबा की कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यकीनी तौर पर आपकी नज़र से गुजरी होगी, तो वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुनियादी तौर पर 3 नकात जो मेरी समझ में आए हैं, 3 नकात हैं। पहला, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया बाज़ाब्ता तौर पर कि वो जा रही हैं लंदन। लंदन जाने के बाद उनकी होगी नवाज शरीफ साहब यकीनी तौर पर मुलाकात की, उनके वालिद हैं, उनके बेटे से मुलाकात होगी, भाइयों से मुलाकात होगी, बहू से मुलाकात होगी, और फिर उनका ये कहना है कि जी मेरी एक सर्जरी है, वो सर्जरी मैंने करानी है, और सर्जरी करा कर मैं पाकिस्तान वापस आऊँगी। और पाकिस्तान वापस आने की सूरत में उन्होंने जिस मकसद का या जिस टारगेट को अचीव करने का ऐलान किया है वो है पंजाब को फतह करने का ऐलान। मरियम साहिबा के कोट एंड कोट में जुमले ये हैं कि मैं लंदन जा रही हूं और लंदन से वापसी पर मैं पंजाब को फतह करूंगी। यानी इसका मतलब ये है कि जब तक अब मरियम साहिबा पाकिस्तान वापस नहीं आएंगी लंदन यात्रा के बाद, उस वक्त तक पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। और इस सिनेरियो में ये बात कुछ ज़्यादा जू मानी भी हो जाती है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की लंदन रवानगी और लंदन मौजूदगी के दौरान ही अगर मरियम साहिबा वहाँ पर पहुँचती हैं तो क्या सिचुएशन डेवलप होगी और क्या कोई बैक चैनल राब्ता होगा। अगरचे मुस्लिम लीग नून की तरफ से यह वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि दरवाजे बंद हैं, परवेज़ इलाही साहब के लिए दरवाजे बंद हैं और हमेशा के लिए बंद हैं। लेकिन ये चूँकि सियासत है और सियासत के अंदर हर एक चीज़ मुमकिन है, तो इसका मतलब मेरी नज़र में ये है अगर परवेज़ इलाही फैक्टर को इसके दरमियान से निकाल भी दिया जाए तो मरियम साहिबा लंदन से कोई जो प्लान लेके जा रही हैं पंजाब में तब्दीली के हवाले से, वो तफसील के साथ अपने वालिद के साथ वो डिस्कस करेंगी, और वहाँ से उस प्लान की जो नोक पलक दुरुस्त की जाएगी और फ्यूचर पॉलिटिक्स के हवाले से जो बयानिया तश्कील देना है उसके हवाले से जो बातचीत तय की जाएगी, उसके बाद मरियम साहिबा पंजाब वापस आएंगी, पाकिस्तान वापस आएंगी और आकर पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब की हुकूमत को टफ टाइम देंगी। और इसके लिए
ان کو چاہیے ہے ایک پاورفل نیریٹو، ایک طاقتور بیانیہ، جس کے ذریعے وہ اپنی پارٹی کے وہ تمام ووٹر اور سپورٹرز جو مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑے رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ انگیج کر سکیں۔ اب انگیج کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ پنجاب کی عمومی طور پر جو پالیٹکس ہے یہ زیادہ میری نظر کے اندر یہ عمل سے زیادہ بڑک پہ یقین رکھتی ہے۔ بڑک بازی عمران خان صاحب نے پنجاب میں آ کے اور کیا کیا؟ بڑکیں لگائیں، چور پکڑ لیں گے، ڈاکو پکڑ لیں گے، الٹا لٹکا دیں گے، کھال کھینچ لیں گے، پیسے لے آئیں گے، بینک کے بینک خالی کر دیں گے۔ یہی پالیٹکس کی نا کہ یہ کھا گیا ہے، اس کو میں جو ہے احتساب اس کا میں کروں گا، جب میں کروں گا احتساب تو یہ جو ساری لوٹی ہوئی دولت ہے یہ میں واپس لے کے آؤں گا۔ 2018 میں انتخابی مہم کے دوران عمران خان صاحب نے اسی ایک بیانیے کے اوپر جو ووٹ ہیں وہ حاصل کیے اور اسی ایک بیانیے کو وہ اب تک اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تاثر دیتے ہوئے کہ میں نے ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، یہ میں کر سکتا تھا۔ عدالتوں سے فیصلہ لینا میرا کام نہیں تھا اور میں عدالتوں سے ان کے لیے جو سخت ترین فیصلے ہیں وہ میں نہیں کرا سکا۔ عمران خان صاحب جو بار بار بات کرتے ہیں کہ جناب چیئرمین نیب جو ہے وہ نہیں کام کر سکا، عدالتوں سے ریلیف مل گیا، سسٹم ان کو سپورٹ کرتا ہے، وہ اس قسم کی باتیں جو کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر اسی سمت میں کڑی ہے۔ اب اگر گزشتہ 3 دن سے مریم صاحبہ جو پے در پے پریس کانفرنسز کر رہی ہیں اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یقینی طور پر یہی نکل رہا ہے کہ دو جو ٹارگٹس انہوں نے رکھے ہیں وہ انہی دو ٹارگٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کیونکہ وہ جو بیانیہ بنا رہی ہیں جنوبی پنجاب کا ذکر کرتے ہوئے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ عمران خان ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمران خان کو کسی بھی لمحے قانون کی گرفت میں لایا جا سکتا ہے، اس کو پکڑا جا سکتا ہے، اس کو کافر کردار تک پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن سسٹم کے اندر اور خاص طور پر پنجاب میں اور خاص طور پر جنوبی پنجاب سے عمران خان صاحب کو سپورٹ ایکسٹینڈ کی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے جو مریم صاحبہ کا جو بیانیہ ہے وہ بدستور عمران خان اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے بنتا چلا جا رہا ہے۔ اب جنوبی پنجاب کا پہلے پشاور کا ذکر ہوتا تھا، اب جنوبی پنجاب کا ذکر ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہے ایک خاص شخصیت جس کو مریم صاحبہ نے نام نہیں لیا، لہٰذا میں بھی نام نہیں لوں گا، آپ سب کو پتہ ہے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ جو نیریٹو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا تاثر دیا جائے کہ جناب یہ پیچھے ہٹ جائے تو آپ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں، اور دوسرے کو یہ تاثر دینے کی، جنوبی پنجاب کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ہمارے سامنے ہیں۔ اور شاید مریم صاحبہ جو بار بار جنوبی پنجاب کو ٹارگٹ کر رہی ہیں تو اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی ایک ایسی چیز آ گئی ہے، یا وہ اس بات کا تاثر دے رہی ہیں کہ میرے پاس میری جیب کے اندر کچھ ایک ایسی چیز ہے، مجھے مجبور نہ کرو، بات کو فالو کریں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس آئی ہیو سم تھنگ ان مائی بیگ، اور مجھے مجبور نہ کرو کہ میں وہ چیز پبلک میں لے آؤں۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو پیغام یہی ہے نا، اور یہی پیغام عمران خان صاحب کے لیے بھی بنتا ہے کہ جناب یہ جو تم اتنے اچھل کود رہے ہو اس کی ساری حقیقت ہمارے علم میں ہے۔ لہٰذا اگر یہ جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ مسلم لیگ نون کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو سوال اس صورتحال میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈیل ہو گئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ہی ایک سیکشن کو، ایک اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شخصیت کو ٹارگٹ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ کیونکہ اگر تو آپ کی ڈیل ہے تو آپ کی تو مجموعی طور پر ڈیل ہے نا، پورے اس کے سسٹم کے ساتھ ڈیل ہے، اور اگر وہ سسٹم کے اندر آپ کے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے یا آپ کی ڈیل کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات اس ڈیل کرنے والے کے ساتھ کی جائے گی، نہ کہ پبلک میں کی جائے گی۔ اب اگر پبلک میں کی جا رہی ہے تو بنیادی طور پر شاید اس کا جو دوسرا ایسپیکٹ ہے وہ یہی ہوگا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کسی ڈیل میں نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، کیونکہ اگر ہم ڈیل میں ہوتے تو ہم جنوبی پنجاب کو نشانہ نہ بناتے۔ تو اس طرح ایک اسکیپ گوٹ کو تیار میرا خیال ہے کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اس معاملے کا اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ دوسرا، مریم صاحبہ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ اس بات کو چیلنج کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ عمران خان کو توہین عدالت یا کسی چھوٹے موٹے کیسز میں پکڑا جائے۔ عمران خان کے حوالے سے بڑے تگڑے کیسز ہیں اور قانون بہت جلد ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالے گا۔ یعنی انہوں نے اس بات کا اشارہ بھی دے دیا ہے
کہ عمران خان صاحب کی بہت جلد گرفتاری متوقع ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری متوقع ہے تو یہ وہی سچویشن ہے جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کے پاس جو آپشنز ہیں وہ محدود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاور پالیٹکس کرنے کی بجائے پاپولر پالیٹکس یا پبلک پالیٹکس کر رہے ہیں، اور پاپولر پالیٹکس کے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پیرامیٹرز وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں پاور پالیٹکس سے، کیونکہ پاور پالیٹکس کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آنا ہوتا ہے، جبکہ پاپولر پالیٹکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے اندر اپنے آپ کو موجود رکھنا ہے۔ اب اس بات کا اظہار خود عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے، اور ان کو اس بات کا احساس بھی ہے جس کا ذکر کیا ہے شہزاد اقبال صاحب نے، جو جیو کے ایک اینکر ہیں، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کا انہوں نے اپنا جو ایک رائے ہے وہ بتائی کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ پاپولر پالیٹکس کرتے ہوئے پاور پالیٹکس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ پاور پالیٹکس کرتے کرتے یہ جو پاور کوریڈورز ہیں ان سے دور نکل گئے ہیں، اور اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ ایک مرتبہ پھر انگیج کرتے ہوئے وہی پاور پالیٹکس کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ جو لانگ مارچ عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ لانگ مارچ کو بار بار مؤخر کیے جا رہے ہیں، اس کی کوئی حتمی تاریخ نہیں دے رہے، اور انہوں نے اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا کہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں، بلکہ وہ مختلف شہروں کے اندر جلوس نکالنے کا کوئی پروگرام ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور اسی تناظر کے اندر عمران خان صاحب گئے تھے کل پشاور، اور وہاں کی بھی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہے۔ عمران خان صاحب ہٹلر سٹائل کے اندر لوگوں سے حلف لے رہے ہیں، اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب جب ہم حقیقی آزادی کی آپ کو فائنل کال دوں گا تو اس وقت آپ نے مر جانا ہے، مٹ جانا ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا۔ یعنی عمران خان صاحب کی جو ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے جہاں پر وہ ہٹلر سٹائل کے اندر حلف لے رہے ہیں اپنے جو کارکنان ہیں جو وہاں پر موجود تھے لوگ، تو وہ اس بات کا ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم جس جگہ پر یا جس پوائنٹ پر جا رہے ہیں وہاں پہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں آپ ہے نہیں یا گاہک ہے نہیں، یعنی یا ہم نہیں یا وہ نہیں۔ اس قسم کی سچویشن کی طرف عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ آگے بڑھا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو پاور پالیٹکس ہے جو وہ عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ان کو سوٹ نہیں کر رہی، ان کو یہ پاپولر پالیٹکس سوٹ کر رہی ہے، لہٰذا وہ اپنی تمام تر توانائیاں پاپولر پالیٹکس پہ لگا رہے ہیں، اور ان کا مطمع نظر بھی یہی ہے کہ یہ اس پاور پالیٹکس کے اوپر میں دباؤ ڈالوں اپنی پاپولر پالیٹکس کے ذریعے، اور یہ تاثر دوں کہ جناب لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، لہٰذا اگر آپ نے مجھ سے گفتگو کرنی ہے، مجھ سے بات کرنی ہے تو پھر میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہی ہوں گی، اس کے علاوہ نہیں ہوں گی۔ اب اگر کسی کی طاقت حد سے بڑھ جائے یا اس بات کا امکان پیدا ہو جائے کہ یار یہ بندہ چیلنج مننے والا ہے، تو پھر اس بندے کے مقابلے کا پہلوان میدان میں اتارا جائے گا نا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب سے مقابلے کے لیے آپ کسی للو پنجو کو لا کے کھڑا کریں گے۔ طاقتور کے مقابلے میں طاقتور ہی آتا ہے، ہیوی ویٹ مقابلے میں ہیوی ویٹ باکسر ہی آئے گا سامنے، دنگل بڑے میں بڑے دو پہلوان ہی آئیں گے، ہیوی ویٹ ریسلنگ اسی کا نام ہے، اور سیاست بھی ایسی ہی چیز ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب کا زور توڑنا ہے تو پھر ایک طاقتور لیڈر سامنے آنا پڑے گا، اور وہ طاقتور لیڈر کون ہے؟ وہ ہیں نواز شریف، اور نواز شریف کی وطن واپسی یقینی طور پر اس بات کا اشارہ ہوگا کہ لے بھائی پہلے تو اکیلا کھاڑے کے اندر بڑکیں لگا رہا تھا، ڈنڈ بیٹھ کے نکال رہا تھا، اب تیرے مقابلے میں دوسرا پہلوان بھی تیاری پکڑ رہا ہے، اس کو ذرا ڈنڈ بیٹھ کے نکال لینے دے، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا وارم اپ ہو لینے دے، جب وہ وارم اپ ہوگا تو پھر کھاڑے میں اتاریں گے اور پھر پنجے لڑائے جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کون سا پہلوان طاقتور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا راستہ ہموار ہوتا چلا جا رہا ہے اس صورتحال میں۔ اور مریم صاحبہ نے بھی کل اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا اشارہ کیا، انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں وطن واپس، ان کا راستہ صاف ہے، صرف ایک درخواست دینی ہے عدالت میں اور نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں گے، لیکن اس وطن واپسی کا حتمی فیصلہ نواز شریف صاحب خود کریں گے۔ اب نواز شریف صاحب اگر وطن واپسی کا حتمی فیصلہ کریں گے تو وہ ممکنہ طور پر کب ہوگا؟ یقینی طور پر جب میدان سجے گا
تبھی نواز شریف صاحب آئیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مریم صاحب اکتوبر میں جائیں گی اور 10 دن کے بعد وہ نواز شریف صاحب کو لے کے وطن واپس آئیں گی. ایسا نہیں ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ لاسٹ ویک آف نومبر یا فرسٹ ویک آف دسمبر تک ہی یہ گیم جائے گی اور اس کے بعد نواز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے، تاکہ پھر جو فرسٹ کوارٹر کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، فرسٹ کوارٹر کے اندر الیکشن، تو وہ اسی صورتحال میں منعقد ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں. لہٰذا جو گیم ہے وہ اب آن ہوتی جا رہی ہے. عمران خان صاحب بھی اپنا زور لگا رہے ہیں، مسلم لیگ نون بھی اپنا زور لگا رہی ہے، اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اس گیم کو مکمل طور پر، یعنی اس ماحول کو مکمل طور پر پخا دے گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ کون سا پہلوان زیادہ طاقتور ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.